बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने पिछले अपने प्रोग्राम में कोरोना के हवाले से एक तफसीलन गुफ्तगू की थी। आज हम अपने आज़ाद कश्मीर के जो महकमा कानून है, जो अदल इंसाफ का महकमा है, उस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब चौधरी इलियास साहब, ये वाइस चेयरमैन हैं बार कौंसिल आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और हमारे साथ जुल्फ़कार अब्बासी साहब लाइन पे मौजूद हैं। वो साबिक़ सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, साहिबुर राय हैं, और PTI आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर मेंबर हैं। उनके सेक्रेटरी सेक्रेटरी मेरा ख्याल है फाइनेंस है। तो उनसे भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उसकी तरफ इस तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं ये गुजारिश करूँगा नाज़रीन आपसे कि इस वक्त जो हमारे यहाँ कानून की सूरत हाल है, इस वक्त जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है अदल इंसाफ के हवाले से, हम कानूनी मोशकाफियों को छोड़ते हुए या आइनी तरकीब साजी को वकला हजरात पर छोड़ते हैं। हम उस पर इतनी तफसीलन गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि अदालत आलिया का फैसला और उसका जो उसके फैसले का बुनियादी मकसद क्या होगा। मेरा ख्याल है और हम आवाम की राय में, अगर उसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो हकदार है, जो मेरिट पर उतरता है, उसके हक में फैसला होना चाहिए, ताकि उसके वो जो मेरिट पर आए उसके अदलो इंसाफ से हमारी ये जो कौम है ये मुस्तफ़ीद हो सके, हमारे इंस्टीट्यूशन मुस्तफ़ीद हो सके, और ये जो पिक एंड चूज़ के जो फार्मूले एक अरसा दराज से आ रहे हैं, इनकी हौसला शिकनी हो सके। मैं सबसे पहले अपने साथ आज जो मेरे शरीक गुफ्तगू हैं जनाब चौधरी इलियास साहब, उनको वेलकम करता हूँ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी चौधरी साहब, हमने आज इस आपकी जो इस कानूनी हम चूँकि इशू जो आपका केस है वो सब जुडिस है, उस पर तो हम इतना जिक्र नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की इस वक्त। और लेकिन इस तफसील में जाने से पहले मैं सबसे पहले नाजरीन ये चाहूँगा कि आप एक क्लिप देखें कि हाल ही में PIA के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जो नशर की, अपने पार्लियामेंट में पेश की, और उस हवाले से जो CNN ने गुफ्तगू की तबसरा किया। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले इस तबसरे को सुने और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ डिग्रियों की जो इज़्ज़त व एहतराम है वो अब क्या दुनिया के सामने क्या रह गया और हमारे यहाँ क्या है। और आए दिन हमें जब पता चलता है कि हमारी डिग्रियाँ जाली हैं और जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग फायज हैं वो जाहली डिग्रियाँ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो इंसाफ से भी काम ले रहे हैं, वो कानून सिखा भी रहे हैं। मैं ये चाहूँगा सबसे पहले ये क्लिप सुनिएगा जी। In the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. Richard, what do you make of this story and how prevalent is this elsewhere? It's not. It is not. Phew. Let me say that clearly. It is not prevalent elsewhere. This is the most extraordinary story in aviation. Dubious licenses, fake licenses is how the investigators put it in the Pakistan air crash investigation. And PIA is looking to see that perhaps up to a third of its pilots did not have the correct licensing. Now, to be clear, the pilots that were flying the crashed plane did have licensing, although there was a raft of other incompetent issues in the way they were flying the plane. But the fact that a country is admitting that there are dubious pilots' licenses in the commercial airline sector beggars belief and must raise some very serious questions about safety of airlines in Pakistan. Yes, I mean the suggestion was they were getting other people to do. जो रिपोर्ट थी, जो हमारे PIA के जो ऑपरेटर है इस वक्त, जो पायलट है, कैप्टन है, उनके हवाले से थी। और PIA वो एयरलाइन है कि जो दुनिया में सबसे बड़ी आला एयरलाइन मानी जाती थी। इसको तबाह करने में हमारे हाथ और हमारी ये जाली डिग्रियां ये शामिल होने के बाद
اس ایئر لائن کو ہم نے اس حال میں پہنچا دیا اور اس کی 100% ہم اس کی اگر ذمہ داری باسکت قوم ہم نہیں لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا شمار پوری دنیا میں سب سے جھوٹی قوموں میں شامل ہوگا۔ اسی طرح میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی عدالتوں میں اس وقت یہ خبر ہمیں مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے جو برادرز وکیل ہیں یا ججز ہیں ان کی ڈگریاں بھی ایٹ کوسچن ہیں اور وہ ہم سن رہے ہیں کہ وہ جعلی ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا تبصرہ کریں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں جس طرح سے ایک کیس یعنی آغاز ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید فرمائیں کہ کیا ایک صدر آزاد کشمیر جب کسی اپنے چیف جسٹس سے رائے لے لیتا ہے، ایک لسٹ لیتا ہے، مثال کے طور پر 5 ججوں کے حوالے سے لیتا ہے اور 5 ججوں کو وہ نظر انداز کر کے تو چھٹے بندے کو نامینیٹ کرتا ہے، تو اس نامینیشن یعنی 5 کو جو ریجیکٹ کرتا ہے اس ریجیکشن کے بھی وہ پوری ڈیٹیل دیتا ہے کہ ان بنیادوں پر میں نے ان 5 ناموں کو ریجیکٹ کیا ہے اور ان بنیادوں پر میں نے چھٹے آدمی کو ریکمنڈ کر کے تو جج ہائی کورٹ یا جج سپریم کورٹ میں نامینیٹ کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تفصیلاً اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو اس وقت کیس جو اس وقت سپریم کورٹ میں انڈر ٹرائل ہے اس حوالے سے تو ہم ہٹ گئے، لیکن ہم عام جنرل نالج کے طور پر اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جناب۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے آن لائن لیا۔ میری جو اپنی کیپیسٹی ہے جس میں کام کر رہا ہوں باعث وائس چیئرمین اے جے کے بار کونسل، میرے بھائی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا خطہ ہے اس میں ہمیں بنیادی جو پیرامیٹرز ہیں عدل و انصاف کے ان کو قائم کرنے کے لیے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وکلاء کے اوپر اور ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اوپر بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہاں بہت سارے معاملات جو ہے وہ ان کوسچن ہیں جس میں وکلاء سمیت بہت سارے لوگوں کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا ویدر کہ ان کی جو ڈگریاں ان کے پاس ہیں وہ جینون ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی معاملات زیر بحث ہیں، تو اس نسبت جو بار کونسل کے رولز ہیں، جو ضابطہ ہے، اس کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے اور اس کے تحت ہم نے جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بندے کے، میں نے تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے رجسٹرار کے تھرو یہ کہا ہے کہ سب دوستوں کا ریکارڈ ہمیں مہیا کریں، اور اگر کہیں ہماری صفوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں فیک ڈگریاں حاصل کر کے وہ وکالت کر رہے ہیں یا چاہے جس بھی منصب پر ہیں، تو اگر ہمیں تو اپنے گھر سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے، بقایا جو ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت چھوٹا سا خطہ ہے، بہت ہماری اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو لوگ پاورز میں ہوتے ہیں وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، کچھ کرنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی پرائرٹیز اور ہیں۔ ان کی پرائرٹیز یہ نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر بنیادی جو لوگوں کی ضرورتیں کیسی پوری ہوتی ہیں، انصاف کے تقاضے کیسے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، یہ وہ ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میرا بندہ لگ جائے، میرا بندہ کسی منصب پر آ جائے، اور بالکل اڑیا بگاڑ دیا گیا ہے جوڈیشری کے اندر بھی، اور انتظامیہ کے اندر جو لوگ ہیں، ریونیو کے اندر جو کورس بنائی گئی ہیں، جو مجسٹریٹ وہاں تعینات ہوتے ہیں، جو جس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ 164 کا ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یقین کریں کہ ہمیں بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر سب سے بڑی لائبلٹی ہمارے لیجسلیٹرز کی ہے کہ وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے، اور دوسرا جو کیبنٹ بنتی ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اس کی یہ نہیں ہے کہ میں نے ایلیجیبل قسم کے لوگ، میں نے کمپیٹنٹ لوگ، لا نوئنگ لوگ، اور جو اس ادارے کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، میں ان کو جو ہے نا اس جگہ پر لے آؤں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا ہے، میرا کس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، پولیٹیکلی پارٹی وائز کیا ہے، کیا کچھ ڈیلے کا ہے۔ چودھری صاحب میں یہ چاہوں گا، چودھری صاحب اگر مجھے اجازت دیں، کہ
ایک پیرک وکٹری کے لیے تو اس وقت آپ ایک عارضی طور پر آپ وکٹری بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی مشہور ایک سیئنگ ہے کہ جہالت اس بحران کو کہتے ہیں جب علم ظلم کی مزاحمت سے انکار کر دے. یعنی اہل علم جو ہیں وہ ایک طرف مصلحتوں کو لے کر تو ایک طرف ہو جائیں، عوام تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بحیثیت انسٹیٹیوشن وہ جسٹس سید حسین کی طرح یا جسٹس ملک موجید کی طرح کے لوگوں کا وہ ادارہ کہلائے، اس پر وہ ایک بینکیبلٹی ہو، لوگ یقین کے ساتھ ان کے پاس ہائی کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں جائیں. لیکن اس وقت ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں تو بڑی پک اینڈ چوز ہے، اور اگر جو وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب جو اپنے جو ایک آئینی جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس وقت بھی آج کے دور میں بھی اس نسلی امتیاز سے یہ باہر نکل نہیں سکے، برادری ازم سے یہ باہر نہیں نکل سکے، اور انہوں نے میرٹ کا تہس نحس کر کے رکھ دیا. اور جب کبھی کہیں ہمیں کوئی امید لگتی ہے کہ یہ بندہ کوئی میرٹ کی طرف جا رہا ہے یا جانے چاہتا ہے، لیکن میں آپ سے، چونکہ آپ بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، آپ سے یہ چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان میں ایک ججز کو لینے کا ایک جو پروسیجر ہے وہ آج تک آزاد کشمیر میں کیوں نہیں نافذ ہو سکا؟ دیکھیں نا، اس میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو انتظامی سربراہ لوگ ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ یہاں کی پوسٹ کو ہولڈ کیے ہوتے ہیں، ان کی لائبلٹیز بنتی ہے. مگر جو میکسیمم یہ لوگ جس طرح سے اس پوزیشن میں آتے ہیں تو ان سے میں تو بسا اوقات ان سے وہ توقعات نہیں رکھتا ہوں کہ یہ واقعتاً جو ہے نا پھر کوئی جو ہے نا اپنا رول پلے کریں گے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات یہ بڑے ہی گمبھیر ہیں، اور میں نے گزشتہ 2-4 روز پہلے ڈیٹیل میں جموں کشمیر اور مختلف پیپرز میں ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو سینڈ کروں گا. میں نے تجاویز بھی دی ہیں، میں نے کہا کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے. البتہ بار کونسل، آپ کو میں ایشور کرتا ہوں کہ بار کونسل ان حالات میں کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی ناراض ہو جائے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں کوشش کروں گا جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں گے، اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. اور یہ جو پسند اور ناپسند کے تحت فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کو ایلیویٹ کرنے کے، ایلیویشن کے لیے، یہ ہمارے ادارے کو بالکل تباہ کرنے والی بات ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اور اس میں معاملہ سب جوڈیس ہے جو ایک یہ ججز کا کیس سپریم کورٹ میں ہوپ فلی اگلے دنوں میں اس میں آرگومنٹ ہونا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ججز وہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انصاف کرنا ہے. وہ اس انصاف اور انصاف کرنے کی اہلیت بھی موجود ہے، صلاحیت موجود ہے. تو لوگوں کو ہمیں یہی ان سے توقع ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو لا جو رول ہے اس کے مطابق. چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں اپنے ذوالفقار عباسی صاحب ہیں، ایک بڑے سینئر اپنے ہمارے بزنس مین ہیں اور چیمبر آف کامرس میرپور سے یہ ان کے صدر بھی رہ چکے ہیں. یہ صاحب رائے دانشور ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے. اپنے عباسی صاحب، آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ عدل جو ہے ہماری جو اس وقت جو ڈکشنری میں آ رہا ہے وہ لکڑی کے ایک مکڑی کا جال کے مانند ہے کہ اس میں اگر کمزور پھنس جائے، چلا جائے تو وہ کمزور پھنس جاتا ہے لیکن طاقتور اس سے نکل کر آ جاتا ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت آپ ہمارے 2 بڑے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہیں اور ان کا بجٹ بھی کروڑوں روپے میں ہے، اور ان جو ججز کو جو مراحت پریویلیجز ہیں، جو ایمالومنٹس ہیں، ان کی سیلریز ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ اینڈ آفٹر ریٹائرمنٹ ان کی جو پریویلیجز ہیں، تو اس حساب سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنی آبلیگیشنز پوری کر رہے ہیں؟ نمبر 1، عوام کو انصاف مل رہا ہے؟ اور دوسری جانب یہ ہے کہ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے یا ہمارے اس ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور اس وقت جو کیس پلیڈ کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ہمیں یہ سن کر پچھلے دنوں سے میں حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو اس وقت بات چلی آ رہی ہے کہ ان کی جعلی ڈگریاں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ودیع صاحب بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں اور جو انصاف کا نظام ہے یہ ایک عام شہری کے لیے امید کی آخری کرن ہوتا ہے.
جب ایگزیکٹو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، جب جو معاشرہ ہے، جو بالادست طبقے ہیں، وہاں سے ایک عام شہری کو انصاف نہیں ملتا تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اور اگر عدالتیں آزاد ہوں، کمپیٹنٹ ہوں اور وہ جسٹس ڈیلیور کر رہی ہوں، تو جس طرح سے وہ ونسٹن چرچل کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے، پھر چاہے جنگ ہو یا امن ہو، سوسائٹیز کو اور ملکوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، قومیں پھر بھی زندہ رہتی ہیں. اور جس طرح حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی قوم جو ہے وہ یا کوئی ملک جو ہے وہ یا کوئی سوسائٹی جو ہے وہ اس پہ تو قائم رہ سکتی ہے ظلم پہ، لیکن ناانصافی پہ نہیں قائم رہ سکتی. وہ والی بات ہے کہ عدالتیں ہمارا ایک بیک بون ہے ہمارے اس سارے سسٹم کا. لہذا ہم سب کا یہ ایک جوائنٹ کنسرن ہے ایز اے کنسرن سٹیزنز آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آپ نے کچھ بڑے معزز نام لیے، اور ہماری ماضی میں آزاد کشمیر کی عدلیہ بڑی قابل فخر عدلیہ ہوا کرتی تھی. جسٹس بشارت شیخ، جسٹس سردار سید محمد خان، خواجہ سعید صاحب تھے، مجید ملک صاحب تھے، ان کے بعد بھی بہت اچھے اچھے لوگ آئے ہیں، ابھی بھی اچھے لوگ جوڈیشری میں موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جب ججز کی تقرری ایون آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں بھی ہوئی، تو ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے افراد بھی تھے جو جماعتوں کی مجلس عاملہ کے ممبرز تھے. جب اس طرح کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پھر کوسچن مارک اٹھتے ہیں، اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سوالیہ نشان پھر لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جب آگے چل کے جاتے ہیں تو وہ اپنی جو سابقہ پولیٹیکل افیلیشنز ہیں کیا ان سے اپنے آپ کو رائز ابو کر لیتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈائلیما ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. لیکن چلیں یہ تو ایک الگ بات ہوئی. اس اوور اینڈ ابو ابھی جو سچویشن ہے وہ انتہائی تشویشناک اور بڑی خوفناک ہے کہ ہمارے ہاں جو اطلاعات ہیں کہ جی بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے وکلاء برادری میں سے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی ہیں. اب انہی وکلاء میں سے ہماری عدالتی نظام میں لوگ جاتے ہیں اور ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ انہی کے اوپر چلتا ہے. بیسیکلی جو لائر ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے اسسٹ کرتے ہیں انصاف کے اس نظام کو ڈیلیور ہونے میں، اور وہ بھی ایک آفیسر آف کورٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا بس صاحب میرے ساتھ، میں الیاس چودھری الیاس صاحب آپ کی جانب آؤں گا. کیا آپ مجھے یہ بتا سکیں گے کہ صدر کے پاس جو اختیار ہے، اور وہ میں آپ مثال دیتا ہوں کہ ان کے پاس 2 نام آتے ہیں اور 2 ناموں میں وہ ایک نام کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایک نام کو وہ آگے اپروو کر کے بھیجتے ہیں، تو کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ جس ایک آدمی کو وہ ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ بتا سکیں کہ میں نے کن بنیادوں پر اس کو ریجیکٹ یا ٹرن ڈاؤن کیا، اور جس آدمی کو میں ریکمنڈ کر رہا ہوں اس کی بنیادیں یہ ہیں؟ یہ کیا آپ کے کسی انصاف یا کسی جورسپروڈنس میں اس کی کوئی تشریح موجود ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایک ایسا شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس بندے کے کو بارے میں وہ رائے قائم کر رہا ہے، اس کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی، اس کی پروفیشنل اسکل جو ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا بندہ ہے، اس کی انٹیگریٹی کیسی ہے، اور اس کے بارے میں وہ رائے قائم کر دیتا ہے تو وہ بڑی ناانصافی کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد پڑ جاتی ہے. اور اس کو پریزیڈنٹ یہ اس سلسلے میں کو قتل کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. یہ تو دیکھیں نا، پہلے ہمارے سسٹم میں تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ، لوگ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو جب وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کے اوورآل ان کے بارے میں رویہ کیا. میں نے چودھری صاحب صدر جو ہے سسٹم کے اندر جس طرح اس کو انٹر کیا گیا تھا ماضی میں، جس طرح اس نے کوئی بات کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہ ہی تو مناسب ہے اور نہ اس طرح سے ایلیگیشن کا جو چودھری صاحب میں نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ لوگ ریکمینڈ ہوتے ہیں کہ جن کے ایٹ لیسٹ 400 سے زائد کیس انہوں نے پریزنٹ کیے ہوں، سکسیسفلی رجسٹرڈ ہوئے ہوں اور ریفرنس کے لیے یوز ہو رہے ہوں، وہ لوگ آگے ریکمینڈ ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو بات ہے یہ قطعی نہیں ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک نیا پنڈورا ہے کہ اب آپ بیٹھ جائیں، مختلف لوگوں سے تعلقات رکھیں اور اس کے بعد آپ نے کیس بھیجیں کہ میرے کیس سے ریکمینڈ ہو.
یہ ایک ریس شروع ہو جائے گی اور بیٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس ہائی کورٹ کے کون ایلیجیبل ہے. یہ کہ ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہ پر جو باقاعدہ مینیج کروا کر ججمنٹ رپورٹ کرواتے ہیں, کچھ نہیں کروا سکتے ہیں. تو یہ پروسیجر جو ہے اس کے اوپر میں نے بڑا سیریسلی اسٹیپس لیا ہے. میں نے ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ 14 پرپوز جو امینڈمنٹ ہے, جس طرح سے یہ چیزیں اس میں لائی گئی ہیں, جس طرح پرائم منسٹر کو پاور دی جا رہی ہے, جس طرح سے ججز کا کوٹا مقرر کیا جا رہا ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہائی کورٹ نہیں ہوگا. یہ تو پھر آپ کی کوئی ماتحت جو ہے نا ٹریبونل ہے. چودھری صاحب مجھے اجازت دیں, میں عباس صاحب کی طرف جاتا ہوں. عباس صاحب ہے, اس وقت میں نے جو سنا آزاد کشمیر میں کہ جو اس وقت سب سے بڑا نام ہے وکلا برادری میں وہ راجہ حنیف صاحب کا ہے. کم از کم ان کو 40 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زائد کے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ پریکٹس کرتے ہوئے, اور ان کی سکسس سٹوری جو ہے وہ ان گنت ہے. ان کے جو کیس انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں وہ میں کہتا ہوں 2000-3000 سے زائد ہوں گے جو بطور ریفرنس یوز ہو رہے ہیں. آج اس گھڑی آ کر یہ پتہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس قابل ترین شخص کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک سازش ہے یا یہ حقیقت ہے؟ میں ذاتی طور پہ چونکہ مجھے اس کیس کے بارے میں کوئی ایویڈنسز سے میں آگاہ نہیں ہوں, لہٰذا میں اس پہ تو کوئی رائے نہیں دے سکتا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ ان کے اوپر الزام ہے تو ان کو بڑا ویہیمنٹلی اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے تھرو کورٹ. پرابلی شاید یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کورٹ میں آ گیا ہے اور سب جوڈس ہے, لہٰذا میرا خیال ہے ہم اس کے اوپر بات زیادہ نہیں کریں تو بہتر ہے. جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنے رول جو متعین ہیں ان کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا. اب آپ دیکھیں گدئی صاحب, ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ایک بلا شبہ ہر کمیونٹی میں اچھے اور کم اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور وکلا بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ہی بھائی بند ہیں جیسے سوسائٹی کے باقی سیگمنٹ ہیں وہ ہیں. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایک اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بار لگا ہوا ہے کہ آپ باہر سے وکیل لے کے نہیں جا سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بزنس مین ہیں. آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس نے متعدد بار آزاد کشمیر کے جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم جو ہمارے کارپوریٹ لائرز ہیں پاکستان سے, جو بزنس اور ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور جو کمپنی لا سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, ان کو پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان سے وکیل لانے کی اجازت دی جائے. اور موسٹ آف دی ٹائم وہ جو اجازت ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی کہ نہیں, وہ صرف ہمارے اپنے جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہی جو ہیں ہماری عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں. تو گزارش سے خدمت ہے کہ یہ تو ویسی ہی بات ہوئی کہ جیسے آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے لیے اگر آپ کہیں کہ جی میں اس کے ساتھ چیک اپ کرانے کے لیے اسلام آباد سے جاؤں یا وہاں سے ڈاکٹر لے کے آ جاؤں, تو ہم کہیں کہ نہیں آپ آزاد کشمیر کے ڈاکٹر ہی کو دکھا سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو بندشیں ہیں یہ شاید ایک ہمارے اندر یہی ایک چیز ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم نے اپنا یہ فیلڈ کھول لیا تو زیادہ کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے. حالانکہ اگر میرا خیال یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جائیں گے تو ہمارے جو وکلا بھائی ہیں ان کو فائدہ ہوگا, وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے کچھ چیزیں. یہ لائر جو باہر سے جائیں گے یہ ہمارے لوگوں سے سیکھیں گے, کچھ ہمارے لوگ ان سے سیکھیں گے. چونکہ آزاد کشمیر میں زیادہ تر کارپوریٹ لا کی پریکٹس نہیں ہوتی, تو اگر یہ لوگ وہاں جائیں گے تو آزاد کشمیر کے لائرز کو ایک بڑا فائدہ ہوگا. تو اس طرح سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہم نے اپنی ایک اسٹیٹس بنا رکھی ہیں, اپنی ایک جورسڈکشنز بنا رکھی ہیں, وہاں پہ ہم جو ہے وہ صرف اپنی ہی اجارہ داری رکھنا چاہ رہے ہیں, اور وہی اندو میں کانا راجہ والا جو نظام ہے وہی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. بھائی صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. چودھری صاحب آپ کا بڑا آپ نے مجھے وقت دیا, آپ چونکہ مجھے پتہ ہے آپ سفر میں ہیں تو بڑی مہربانی, ہم انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر رابطہ کریں گے. تو ناظرین اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے سے جب واپس آئیں گے تو ہم عباسی صاحب سے اسی معاملے پر اور کوالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس پلیز.
جی ویلکم بیک ناظرین. جی عبائی صاحب، ہم یہی اس سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور پی آئی اے کو اس کا تجربہ جو ہے وہ سامنے رکھ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں، چاہے وہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 2 دنوں کے بعد، آزاد کشمیر میں بھی کوئی ایسا لیڈر شاید ہمیں مل جائے کہ وہ بھی ان دونوں انسٹیٹیوشنز کا اور دیگر انسٹیٹیوشنز کو ملا کر احتساب کرے، اور وہاں پتہ چلے کہ کس کس کی ڈگریاں جعلی تھی، کس کس کی اصل تھی. اور وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی رہ کے تو چلے گئے، اور بڑے بڑے پریویلیجز وہ لے کے چلے گئے. جس طرح کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ جج جسٹس زیاد صاحب، ان کا نام اس وقت جو گردش میں ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 80 لاکھ روپے کی گاڑی 4 لاکھ روپے میں وہ لے کے چلے گئے. اور اسی طرح سے یہ تو ان کا پریویلیجز تھا، لیکن جس طرح سے ان کو دی گئی، یا جس ریٹائرمنٹ کے 2 دن بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، اب ہائی کورٹ نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے، نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم یہ کوئی سکسس سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بردر جج ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی عدل والا فیصلہ کرا دے تو ہم بھی خوش ہوں کہ ہم جو ہمارے ٹیکسز کے جو پیسے ان کی تنخواہوں اور ان کی مراحت میں جو جا رہے ہیں، وہ ہم خوش ہوں کہ ہمارے ٹیکسز صحیح جگہ پہ لگ رہے. آپ کی اس حوالے سے آپ کی کیا انپوٹ ہے صاحب؟ صاحب، آپ نے بڑے اہم کیس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے ہاں معزز ججز حضرات جب بھی کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اپنی آبزرویشنز دیتے ہیں، اکثر اوقات عمر بن عبدالعزیز کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. حکومت کے مختلف اداروں کی وہ سرزنش کرتے ہیں، ان کو وہ سیدھی راہ پہ لگانے کے لیے ڈائریکٹیوز اور آبزرویشنز جاری کرتے ہیں، آرڈرز جاری کرتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان ججز کا اپنا کردار بھی صاف ستھرا اور اجلا ہو. جب یہ آئیں، جب یہ فنکشن کریں، اور اس کے بعد جب یہ بو آؤٹ کریں، جب واپس گھر جائیں تو بھی بہت گریسفلی اور بڑے وقار کے ساتھ اگر جائیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس جوڈیشری میں بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کا آج بھی احترام اور اتنے ان کا نام لیا جاتا ہے. سردار سید محمد خان صاحب ہیں، جسٹس بشارت شیخ صاحب ہیں، خواجہ سعید صاحب ہیں، جسٹس مجید ملک صاحب، اور کافی سارے نام ہیں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا. لوور جوڈیشری میں ہمارے ہاں بہت اچھے ماشاءاللہ نام ہیں. لیکن اگر اس طرح کی کیسز لوگوں کے سامنے آج آتے جاتے ہیں جیسے جیسے، تو لوگوں کا انصاف کے اس نظام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ ججز کہ جن کو ہم بہت ہائی خیال کرتے تھے اور ان کو بڑی ہائی مورل گراؤنڈز پہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو رکھ کے بات کرتے تھے، when it comes to their own تو وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر پاتے، اور اس سے جو ہے نا وہ کافی ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. اچھا عبائی صاحب، چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ کوالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو 2 دن قبل اس کے جو دستخط ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. $2.4 بلین ایک فارن انویسٹمنٹ آزاد کشمیر میں ہسٹری میں جو پہلی مرتبہ آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی سکسس ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے. اب اس کی 2 وجوہات ہیں میرے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی اگر یہ کوالہ کو دیکھ لیں اور جس جگہ یہ بن رہا ہے، تو آئندہ انڈیا 400 مرتبہ سوچے گا کہ اس جیلم ویلی میں اس طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. چونکہ لداخ کا لیسن ابھی انڈیا کے ذہنوں میں ہے، تو چونکہ چائنا کی $2.4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ویلی آپ کی تقریباً سیف ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ اسٹریٹجکلی اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اور آزاد کشمیر یہ سوچتے اور اس پانی کو اگر یہ انکیش کرتے اور اس طرح سے یوٹیلائز کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں یا اس مسئلے میں، اس کی آزادی کے معاملے میں ہم بڑے قریب پہنچ چکے ہوتے. اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو اس کوالے کی اہمیت، افادیت کے حوالے سے ذرا تفصیل بتائیں پلیز. اب آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ بڑا لینڈ مارک ڈے ہے جب امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی ہسٹری کی سب سے بڑی پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو $2.5 بلین اس کی بنیادی قیمت تھی، جو آج سے 4 سال پہلے طے ہوئی تھی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب چونکہ 3-4 سال کا ٹائم گزر چکا ہے، اور بائی دا ٹائم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا 5 سال میں اگلے، تو یہ پروبلی شاید $3 بلین کو کراس کر جائے گی. تو اتنی بڑی فورن انویسٹمنٹ جو ہے، یہ آزاد کشمیر کے اندر آنا آزاد کشمیر میں ایک سی چینج ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا برادر ملک ہے چائنا،
وہ ہمارے ہاں جب اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے گا تو اسے آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف تعمیر و ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی, ہم سیلف سفیشینٹ ہوں گے, ہماری اکانومی کی ایک مضبوط بنیاد اس کو فراہم ہو جائے گی ہماری ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ سے. بلکہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی لداخ کا آپ نے ذکر کیا کہ ابھی جیسے دانت کھٹے ہوئے ہیں وہاں ہندوستان کے, تو یہ سبق ہندوستان ہمیشہ یاد رکھے گا, اور انشاءاللہ اس کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہونی تھی. ہماری اپنی فورسز الحمدللہ اتنی تگڑی ہیں اور اتنی وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہیں کہ وہ ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں آئے روز. تو لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے ہم اسٹریٹجیکلی اور زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے گدئی صاحب کہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے جو پروجیکٹ لگتے رہے, ہمارے ہاں منگلا پاور ہاؤس لگا, ہمارے ہاں نیلم جیلم لگا, یہ پروجیکٹ بیسیکلی حکومت پاکستان کی پراپرٹی تھے تھرو وابڈا, اور انہیں کے پاس رہنا ہے انہوں نے ہمیشہ. لیکن یہ جو آئی پی پیز جو پرائیویٹ کمپنیز آزاد کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور یہ پروجیکٹ لگا رہی ہیں, یہ 25 سے 30 سال کے بعد آزاد کشمیر حکومت کو ٹرانسفر ہو جائیں گے فری آف کاسٹ, یعنی بلا قیمت آزاد کشمیر حکومت کی ملکیت میں چلے جائیں گے یہ پروجیکٹ. اور اس وقت کے لحاظ سے یہ کم از کم $7 بلین کی قیمت ہوگی اس وقت. جی ڈالر کی سر اس کی اپنی قیمت ہوگی, اور آزاد کشمیر کو جو اس وقت ریونیو ملے گا وہ کوئی تقریباً 70 ارب روپے سالانہ کا ریونیو ملے گا. آپ یہ اندازہ کریں کہ اس سال کا بجٹ جو پچھلے ہفتے پیش ہوا وہ 140 ارب روپے کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا 50% بجٹ جو ہے وہ آپ کا یہی پروجیکٹ جو ہے نا یہ تقریباً آپ کا پورا کرتا ہے. اس حوالے سے اگر دیکھیں اسی حوالے سے آپ کے باقی پروجیکٹ جو لگے ہیں, ابھی پٹرین لگا ہے مظفر آباد میں 100 میگا واٹ کا ہے, گلپور لگ گیا ہے چل گیا ہے 100 میگا واٹ کا ہے, نیو بونگ لگا ہے منگلا میں وہ 85 میگا واٹ کا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹ, اب نیو بونگ سب سے پہلا پروجیکٹ لگنے والا تھا, اس کے 10 سے 12 سال گزر چکے ہیں اور 14-15 سال باقی رہ گئے ہیں, 25 سال کی اس کی مدت ہے. آج سے 13-14 سال کے بعد وہ حکومت کی ملکیت بن جائے گا. یہ آزاد کشمیر حکومت کی اکنامک پاور ہاؤسز ہیں, یہ اکنامک بیس ہیں. اچھا عباسی صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا اس کی دیکھیں ایک سکسس سٹوری بنی, 20 سال لگ گئے, جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے مثلا نیو بانک کو اگر لیں تو 14 سال کے بعد وہ کامیاب ہوئے پروجیکٹ لگانے میں. 14 سال وہ ڈیولپمنٹ میں لگے رہے کہ آج ایک آبجیکشن ہوتا ہے تو اس کی ریموول پہ ان کو 6 مہینے لگتے ہیں, پھر وہ جب ریموو ہوتا ہے تو دوسرا آبجیکشن لگ جاتا ہے. اس طرح کرتے ہوئے ان کو 14 سال لگے, اور اسی طرح تمام پروجیکٹ 6-8 سال ان کو لگے ان کو ڈیولپ کرتے ہوئے, اور پھر امپلیمنٹیشن فیز پہ آئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیپرا کی جورسڈکشن آزاد کشمیر میں ایکسٹینڈ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اتنا بڑا پروجیکٹ لگنے کے بعد اور آئندہ آنے والے وقتوں کو اور نیپرا کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آزاد کشمیر میں اب ڈسکو بننی چاہیے؟ اے جے کے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو ختم کر کے ڈسکو میں اس کو نہیں کنورٹ کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے پاس کوئی راستہ ہی باقی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک تو نیپرا کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہونی چاہیے, اور دوسرا آزاد کشمیر کو یہ گریڈ اسٹیشن سارے ٹیک اوور کر کے تو اپنی ڈسکو بنانی چاہیے, ڈسٹریبیوشن کمپنی بنانی چاہیے. اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کی ایک سرکاری ادارے کے طور پہ, کہ جو چوری اور لائن لاسز ہیں ان کے 35 اور 40% کے قریب, اس وجہ سے ہمارے ہاں جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں, جو 200 سے 300 میگا واٹ تک کے پروجیکٹ لگ سکتے ہیں, وہ اوپر اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے ہاں جو متعلقہ محکمہ ہے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی پاور ہاؤس لگاتا بھی ہے تو وہ اس سے بجلی خرید نہیں رہے. اس لیے کہ وہ پاکستان سے اگر 100 یونٹ بجلی کا خریدتے ہیں تو اس میں سے 35-40 تو ان کے چوری چکاری میں چلے جاتے ہیں یا لائن لاسز میں چلے جاتے ہیں. باقی جو 60 یونٹ کا ان کو ریونیو ملتا ہے اس سے ان کے اپنے کام کاج نہیں چلتا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے مستقبل میں آگے بڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جی ہم جورسڈکشن نیپرا کی آزاد کشمیر کے اندر لے جائیں, آزاد کشمیر کو ہم ایک الگ ڈسٹریبیوشن کمپنی بنائیں, آزاد کشمیر کا ایک ریجنل ہم ایک ڈسٹریبیوشن کا سسٹم قائم کریں تاکہ جہلم اور نیلم ویلی میں ہمارے جو چھوٹے پروجیکٹ لگیں اس کو ہم اپنے ریجنل گریڈ میں ڈالیں, اور وہ باغ, پونچھ اور سدنوتی سے ہوتے ہوئے کوٹلی اور وہاں سے میرپور اور بھیمبر تک جو ہے یہ سارا ہمارا اپنا ایک نیٹ ورک بنے. پھر اس کے بعد اگر ہائیڈل جنریشن جب سردیوں میں آپ کو کم ہوتی ہے تو ہم میرپور یا بھیمبر کے مقام پہ سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہم کو 150 سے 200 میگا واٹ کا ایک کوئی کول بیسڈ یا سولر بیسڈ اس طرح کا ہم پروجیکٹ لگائیں
کہ جو سردیوں میں جو ہماری کمپنسیشن ہے جو پاور میں ہمارے یہاں ریڈکشن ہوتی ہے اس کو کر سکے. مستقبل ہمارا ان چیزوں کا ہے. اس وقت ہم تقریباً 15 سے 20 ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ وابڈا کو بجلی کے لیے ہم پہ ادا کرتے ہیں. اگر یہ ہم اپنے پاور ہاؤس ڈیولپ کر لیں تو یہ 15 سے 20 ارب روپیہ ہم یہاں سے نکال کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں لگا سکتے ہیں. اس سے ہماری سڑکیں، اسکول، ہسپتال، یہ ساری چیزیں بن سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں گردئی صاحب تو آزاد کشمیر میں پبلک سیکٹر میں یعنی حکومت کی طرف سے آخری پروجیکٹ جوگنا لگا تھا جو سن 2000 کی بات ہے. پچھلے 20 سال میں آزاد کشمیر میں کوئی پاور ہاؤس سرکاری سطح پہ نہیں لگ سکا جتنے ہم نے. عباسی صاحب، بتاڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 4 میگا واٹ گزشتہ 18 سالوں سے لگ رہا ہے، ابھی تک بھی لگ رہا ہے. تو یعنی ان کی سکسس سٹوری پبلک سیکٹر کی یہ ہے کہ 18 سالوں میں 4 میگا واٹ ابھی تک لگا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے جتنے محکمے ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی سرمایہ کاری نہ ہونے پائے اور خاص طور سے ہائیڈل پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ لگے. اچھا، کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس وقت تک کوئی اب اگر فیصلہ نہیں کر سکے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم بھی ان قوتوں کا ساتھ نہیں دے رہے جو یہ نہیں چاہتی کہ آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ نہ ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بذات خود جو ہے نا وہ ایک بڑے ایک نیشنلسٹ اور ایک بڑے محب وطن قسم کے آدمی ہیں. وہ چاہتے تو ان کی خواہش ضرور ہے کہ جی اس طرح کے پروجیکٹ لگیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ بزنس معاملات میں، بزنس افیئرز میں اتنا کوئی ویل کنورسنٹ نہیں ہوں تو میرے لوگ جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ جی وہ آپ کو سہولتیں فراہم کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں محکموں کا جو حال ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہائیڈرو الیکٹرک بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے اگینسٹ ایک کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ جب کبھی لگائیں تو ہم ہی لگائیں اور ہم ہی ان ریسورسز کے اوپر لیو آن کریں فار دی ریسٹ آف آور لائفز. ہمارے ہاں جو لوگ محکمہ برقیات سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو وہ وہاں پہ لگا لیتے ہیں، مطلب وہ ایک ان کی آرام گاہ بنی ہوئی ہے. تو انفارچونیٹلی آزاد کشمیر میں جو ہائیڈرو پاور کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر حکومت بالکل نہیں کر پا رہی. اچھا عباس صاحب، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اب یہ چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کی ایک خاتون جو ہے اپنے ایک بچے کی جدائی میں جس طرح سے افواہ میں کر رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں یا جو اوورسیز جو ڈائسپورا ہے وہ اور دنیا کی توجہ اگر اس طرف کرا سکے کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری ماؤں اور ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ کلپ ناظرین آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس پر مزید تفصیلاً گفتگو کریں گے. مت کرو، اچھا اپنے گھر میں رہو. پہلے ایک جگہ اریسٹ ہوا، پھر جگت پوری میں ان کو وہاں پر ٹارچر کرا گیا. اتنا ٹارچر کرا گیا کہ اس بے گناہ بے قصور انسان کے دونوں پیر توڑ دیے. اتنا ٹارچر کرا گیا کہ اس بے گناہ بے قصور انسان کے دونوں پیر توڑ دیے اور انہیں اسی حالت میں ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. ان کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ نہیں کرایا. پھر اس کے بعد دوسرا کیس جو اسپیشل سیل والے لے کے گئے تھے، پھر تیسرا اب یہ کرائم برانچ والے لے کے آئے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں جو خالد صفی کے نام سے ان کے خامند کو اٹھا کر لے کے گئی، ٹارچر سیل میں لے کے گئی، اور آج یہ خاتون ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے آج یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے حوالے سے یہ مجبور ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. کیا ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ کیا اس طرف غور کریں گی کہ کیا ہم صرف تقریریں اور ہڑتالوں کی طرف ہی جائیں گے یا عملی طور پر ایسے لوگوں کی آوازوں پر کوئی ہم بھی اقدام کریں گے؟ اسی کے ساتھ ناظرین اب میں یہ چاہوں گا اور عباسی صاحب آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ اس وقت آزاد کشمیر میں یعنی پبلک سیکٹر کے پروجیکٹ فیل ہونے کی وجہ سے وہاں یعنی پبلک جو ریسورسز ہیں وہ پبلک تک میسر نہیں ہیں. تو لوگوں نے یہ کیا کہ یہ کرونا بھی تھا لیکن ساتھ ساتھ لوگوں نے اس قدر مثبت انداز میں سوچا کہ ہمارے وہ لوگ جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں تھے انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے اور اس وقت راولا کوٹ سے لے کے پانیولہ تک ہمارا یہ جو نالہ ہے کین
बासी साहब, वहाँ इस वक्त 4 करोड़ रुपए की स्कीमें उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लॉन्च की है। मैं नाजरीन ये चाहूँगा कि आप भी ये देखें और इस ग्रुप को आप पहचानें भी, और लोगों और हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर इस तरफ तवज्जो दे और ये देखे अपने लोगों को भेजकर, अपने जो उनके जो वो लोग जो पब्लिक जो टैक्सेस से तनख्वाहें ले रहे हैं वो जाकर देखें कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो सड़कें बना रहे हैं वो किस मयार की हैं और किस तरह बनाते हैं। ज़रा इस क्लिप को देख लीजिए कि अब सोलिंग कर रहे हैं और इसके बाद इसकी कंक्रीटिंग करेंगे, और ये पूरा एक पैराफर्नेलिया इन्होंने वहाँ मोबिलाइज कर दिया है। अब्बासी साहब, आप भी, मैं हैरान हूँगा, आप देखेंगे इस प्रोग्राम में भी देखेंगे और बाद में भी मैं आपको तफसीलात बताऊँगा कि इन लोगों ने इस वक्त जो दड़ाली से लेकर तो पानियोला तक ये जो रोड थी, इस रोड को पक्का करने के लिए तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर है, ये लोग अपनी मदद आपके तहत पक्का कर रहे हैं। और इसी के तहत इस नाले पर 2 ब्रिजेज़ है जो लोग ये अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं। तो भाई साहब, आपकी मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा अपनी इनपुट दें कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं वो किस कदर उनके लिए, मैं कहता हूँ, लफ्ज़ से खराज तहसीन हमारे पास कम है। आपकी क्या राय है? सही कह रहे हैं, ये इंतहाई वैल्यूएबल और खराज तहसीन पेश करने वाली बात है। ये कम्युनिटी बेस्ड जो सर्विसेज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आज़ाद कश्मीर में आई थिंक ये एक मिसाल है बाकी भी एरियाज़ के लिए कि लोग खुद उठें, खड़े हों, अपने दस्तों बाजू से काम शुरू करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ इस तरह के सिटीजन जो इतने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेके अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, हुकूमत को वहाँ ज़रूर अपना हिस्सा डालना चाहिए और हुकूमत को इसके लिए बजट में स्पेशल एलोकेशन करनी चाहिए कि जी 50-50 की बुनियाद पर अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है तो अगर आधे पैसे वो डालेगा तो आधे हुकूमत डालेगी। इसी तरीके से कुछ हुकूमत को 70-30 की बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस करने चाहिए कि जी अगर 70% कम्युनिटी डालेगी तो 30% गवर्नमेंट डालेगी, और कुछ इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म की स्पीच उनको देनी चाहिए लोगों के लिए। आज़ाद कश्मीर तभी डेवलप हो सकता है। आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी जगह है गद्दारी साहब, और अगर थोड़ी सी हुकूमत भी मैदान अमल में निकल पड़े, अब उसका डेवलपमेंट बजट इमरान खान ने और PTI ने 11 से 22 अरब रुपए तक कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ, और हमें NFC से बराह रास्त जो है वो, साहब, चूंकि मेरा वक्त खत्म हो गया, ये वो सड़कें हैं, ये वो जगह है जो हमारे ACS डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर, उनके गांव से, उनके घर के सामने से ये रोड जाती है, और उस जगह पे लोगों ने, यानी कम्युनिटी बेसिस पर लोग अपने फंड्स खुद जनरेट किए, उनको डेवलप कर रहे हैं। मैं आज इस अपने प्रोग्राम की तवासत से ACS डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर से भी गुजारिश करूंगा कि कम अज़ कम वो इस हद तक तो मेहरबानी करे कि वज़ीर आज़म को इस सक्सेस स्टोरी के हवाले से तफसीलात बताएं, और कम अज़ कम चीफ इंजीनियर को उस रोड पर भेजें और देखें, और उसके बाद गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के लिए, जिस तरह भाई साहब आपने फरमाया, अगर कुछ हिस्सा दे देंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग इस वक्त 15 से 20 हज़ार वोट हैं उन्होंने दिए हैं, क्या वो लोग इस गवर्नमेंट के हक में नारे नहीं लगाएंगे और इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। आज मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। आज अगला हफ्ते फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।